भी होगा। मौता मैयत की जगह, मुर्दे उठकर इनसे हम कलाम होना शुरू हो जाए। वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुलन, हशरना हम जमा कर दे अलैहिम इन पर कुल्ल शैइन हर चीज कुबुलन सामने से, जिस चीज का ये मुतालबा करें इनका हर मुतालबा पूरा कर दे। बाकानू लियुमिनू, तो आप क्या समझते कि ये ईमान ले आएंगे? ये ईमान नहीं लाएंगे। तो इल्ला यशा अल्लाह, ईमान लाने के लिए अल्लाह की मशीयत का होना जरूरी है, अल्लाह ताला की तरफ से परमिशन का मिलना जरूरी है। अल्लाह की तौफीक के बगैर ईमान नहीं लाया जा सकता। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, अल्लाह अक्सरियत को तौफीक देते क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला को इल्म वाला ईमान चाहिए, जाहिल वाला ईमान, जहल वाला और जहालत वाला ईमान नहीं चाहिए। तो इनकी अक्सरियत इल्म हासिल करने के लिए तैयार है, इसलिए अल्लाह ताला इसको तौफीक दी है। तो इस आयत मुबारका में असल में, क्योंकि ये सूरह मुबारका मक्की सूरत है, बकरा, आले इमरान, निसा, माइदा के बाद ये पहली मक्की आई है, बाकी सारी मक्की सूरत है। तो उन सब के अंदर उन लोगों को मुखातिब किया गया था जो अल्लाह को भी मानते थे, फरिश्तों को भी, रसूलों को भी, आखिरत को भी, तकदीर को भी मानते थे। सिर्फ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, तो उनका जिक्र था। अब इस सूरह मुबारका में उन लोगों का जिक्र है जो फरिश्तों को भी नहीं मानते, या मानते हैं तो अल्लाह की बेटियां, जो रसालत के ऊपर ईमान भी नहीं रखते, जो आखिरत को भी नहीं मानते। तो ये उन लोगों की कैफियत है। तो इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला से ये मुतालबा करते कि अल्लाह इनको कोई निशानी दिखा दे, और हम कल तफसीर से पढ़ चुके कि वो बार बार निशानियां मांग रहे थे। लौला उनजिल अलैहि आयतुन मिन रब्बी, कोई निशानी किसको क्यों नहीं मिलती? तो अल्लाह ताला ने इसलिए आयत में ये इरशाद फरमाया था कि निशानी को समझने के लिए भी तो इल्म चाहिए ना। जाहिल के सामने तो बड़ी बड़ी से बड़ी निशानी भी उसको समझ ही नहीं है, तो वो कहेगा कुछ भी नहीं। अब एक ऑपरेशन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो जिसको जो जानता है फील्ड से वाकई वही समझ सकता है, आम बंदे को क्या पता कि ये क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो इसी तरह इन लोगों को अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हर तरह की निशानी अल्लाह दिखा दे कि इनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होंगे, इनको कहे कि भाई ईमान ले आओ, और इनसे मुर्दे उठ के हम कलाम हो जाए, और जो ये मुतालबा करे अल्लाह पूरा कर दे, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। इनके अंदर जहालत है, अल्लाह चाहते हैं जहालत खत्म हो, ईमान लाए, इल्म हासिल करें, फिर अल्लाह ताला इनको रहनुमाई देंगे, तौफीक देंगे। वकज़ालिक जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल-इंसि वल जिन्न, कज़ालिक इसी तरह ये ईमान नहीं लाते, ईमान न लाने वाले इनका स्टेटस क्या है? कज़ालिक इसी तरह जअलना हमने बनाया लिकुल्ली नबिय्यिन, हर नबी के लिए अदुव्वन दुश्मन, शयातीन अल-इंसि वल जिन्न, उन शैतानों को नबी अंबिया का दुश्मन बनाया है जो कि जो इंसानों में से भी है और जिन्नों में से भी है। तो शैतानियत ये एक वसफ है जो इंसानों में भी होता है और जिन्नों में भी होता है। तो ये ईमान ना लाने वाले अंबिया के असल में दुश्मन है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हर नबी कैसे दुश्मन रहे, तो ये कोई नई चीज नहीं है। यूही बादु बिला बादी, फिर ये शयातीन जो है इंसानों जिन्नों में से एक दूसरे की तरफ वही करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग करते हैं। ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल, मुलम्मा साज की हुई बात, गुरूरन धोखा देने के लिए। यानी शयातीन जो जिन्नों में से है वो अपने पास इंफॉर्मेशन जो है वो शयातीन इंस के पास शेयर करते हैं उनके साथ जाके, और जो शयातीन इंस है वो अपने पास इंफॉर्मेशन जो होती है वो शयातीन जिन्नों के साथ शेयर करते हैं, कि आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। और ये वही चीज़ है जो हमारे यहाँ देखते हैं कि लोग कहते हैं मेरे पास मुवक्कल है, ये जो अल्फाज बोले जाते हैं कि मेरे पास मुवक्कल है, ये वही चीज़ है जो अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं कि अंबिया के दुश्मन जो है शयातीन इंसानों और जिन्नों में से ये एक दूसरे के साथ इस तरह की ईमान वालों को गुमराह करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें और मालूमात शेयर करते हैं। तो गुरूरन इनका मकसद होता है धोखा देना। इसकी बाद मिसाल ये है कि आप जाएंगे वो काहिन के पास जो कि लोगों को गैर की खबरें बता रहा है, तो आप उसके पास जाएंगे तो आपको बता देगा आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब पैदा हुए, आपका मसला क्या है, आप किस चीज के पास के गए, और आप इस वक्त रिसेंटली मेरे पास क्या लेके गए हैं। एक एक चीज एग्जैक्ट आपके सामने आपके साथ आपके बात करने से पहले बता देगा। क्यों बताएगा? कुरान बता रहा है। तो उसके शैतान ने आपके शैतान से पूछ कर उसके शैतान ने सारी बातें उसको बता दी। ठीक है, तो ये कुरान साफ कह रहा है कि ये गुरूरन धोखा देने के लिए, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि शायद उसके पास इल्मुल गैब है। इल्मुल गैब किसी के पास है, आपको धोखा देने के लिए कर रहा है। तो ये मुशरिकीन मक्का का गुमराही का एक बहुत बड़ा सबब था। मुशरिकीन मक्का जिस वजह से गुमराह थे उनमें एक खेलकूद भी थी, पीछे हम पढ़ चुके हैं। जिंदगी के मकसद को सही तरह से ना लेना, ये और एक वजह ये थी कि वो शयातीन के हत्थे जड़े हुए थे। जब भी वो किसी वादी में जाते थे, वहां पे स्टे करना होता था रात को, तो वो पहले ऐलान करते थे आऊज़ु बिजिन्नि हाज़िल वादी, मैं इस वादी के जिन से पनाह मांगता हूँ, मैं इस वादी के जिन से पनाह मांगता हूँ।
کیا مطلب کہ وہ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، تو وہ کہتے تھے میں جو ہے نا وہ جن سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہ جن کو اللہ کی جگہ پہ اللہ کے مقام پہ فائز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ شیاطین جو ہے انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی ہر نبی کے دشمن رہ چکے ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں، دھوکہ دینے کے لیے آپس میں تعلقات رکھتے ہیں انسانیت کو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی نہ کرتے، یعنی اللہ ان کے کنیکشن بھی آپس میں ختم کر دیتے، وہ سارے ٹاور ہی خراب ہو جاتے ہیں جن کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، آپ ان کو ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیجیے. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو غلط باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیجیے. یہ اللہ نے کیوں ان کو اجازت دی ہے شیاطین کو انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی، اور انسانوں کو شیاطین کے ساتھ جنوں میں سے آپس میں نبی کی دشمنی میں رابطہ رکھنے کی. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائے ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ ان کی باتیں سنیں اور ان کی باتیں سن کے کہیں ہاں یار یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو ہے وہ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ ان اپنی سازشوں کے اوپر راضی ہو جائے. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو انہوں نے کمانا وہ یہ کمائی کر لیں، جو جرائم انہوں نے کرنے وہ یہ کر لیں. ان کو اللہ نے اس لیے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اب اگر اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شیاطین کے ساتھ جنوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن نے حملہ کیا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان ابلیس افتلت علی البارحہ، کہ رات میں قیام کر رہا تھا تو ایک ابلیس نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے پاس ایک آگ کا شعلہ تھا تو وہ مجھے جلانا چاہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ولیکن امکننی اللہ منہ، اللہ نے مجھے اس کے اوپر غلبہ عطا کر دیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا. پھر میں نے چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ سلیمان علیہ السلام دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے ان کو جنوں کی حکومت عطا کی اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا. لہذا ان کی اس دعا کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنوں کو قید کرے یا ان کو اپنے تابع بنائے، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے آپ کا یہ رویہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگے آیات بالکل واضح آ رہی ہے. ایمان والے کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی تعلق رکھے، ان سے کوئی انفارمیشن لے، ان کو کوئی انفارمیشن دے، یہ حرام ہے، یہ بیان کیا ہوا تھا. تو اب غیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکمران یا اپنا کارساز بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے پاس تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تفصیل کے ساتھ. مفصل کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا حکم موجود ہے. اللہ نے بتا دیا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اب کسی اور کا حکمران بنانا یا کسی اور کو حکم تسلیم کرنا یہ بنتے ہی ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جن کو آپ نے کتاب عطا کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے طرف نازل کی گئی، آپ کے رب کی طرف سے حق پہ مبنی یہ کتاب ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، چنانچہ آپ جو شک کرنے والے ان میں شامل نہ ہو، آپ اس کے اوپر یقین کریں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے جو کلمات ہیں ان میں سچائی اور عدل کا انتہا ہے. اس کے بعد سچائی اور عدل کہیں بھی نہیں ہے. ساری جو سچائی اور سارا عدل ہے وہ رب آپ کے رب کے کلمات یعنی اس کتاب کے اندر موجود ہے جو اللہ نے آپ کی طرف عطا کی، آپ کو عطا کی، آپ سے نازل کی ہے. لا مبدل لکلمات اللہ، اب اس کتاب کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ بھی نہیں کرنا، کوئی کتاب بھی نازل نہیں کرنی. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ انسان زمین کے اندر جو اکثریت ہے ان کے پیچھے چلیں گے کہ اکثریت جو کر رہی ہے وہ کیا جائے، باقی فرینڈس کو فالو کیا جائے، يُضِلُّوكَ عن سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چل سکتے. وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کیونکہ اکثریت جس راستے پہ چل رہی ہے وہ درود کا راستہ ہے، گمانوں کا راستہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ یقینی چیز نہیں ہے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سب کے سب اندازے والی زندگی، اندازے کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، خرص کے ساتھ. خرص کہتے ہیں اندازے لگانے کو، اس کو اٹکل بچوں کا لفظ بولا جاتا ہے، اپنے پاس سے گیس کرنا. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، آپ کا رب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے، رب کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے. وہ اعلم بالمهتدین، اور آپ کا رب خوب واقف ہے ان لوگوں سے جو ہدایت پہ ہیں. فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، چنانچہ اگر آپ اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو کھانا ہے جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے. جس چیز کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے آپ نے اس کو کھانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور ایسا کیوں ہوگا کہ آپ لوگ جس کو اللہ کا نام لے کے جس
ذبح کیا گیا ہے یا بنایا گیا اس کو آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ کو کھانا پڑے گا. قد فصل لكم ما حرم عليكم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو حرام کی ہے. الا ما اضطررتم الیہ, سوا ان چیزوں کے جن کے لیے آپ مجبور ہو جاؤ, یعنی جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو آپ نے ہر حال میں کھانا ہے, اس کے کھانے سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہاں مجبوراً ایسی چیز جو قرآن کی جگہوں پہ دی گئی ہے مہلت کے یا ایک آسانی دی گئی ہے کہ اگر آپ جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ چیز کھا سکتے جو حرام کرتا بھی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, اور اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے, اپنی خواہشات کے سبب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بغیر علم, خواہشات کے پیروکار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, آپ کا رب جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو, حدود سے تجاوز کرنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو ظاہر الاثم و باطنہ, گناہ کا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے سب کچھ, یعنی چھوٹے گناہ بڑے گناہ, لوگوں کے سامنے گناہ کرنا, چھپ کر گناہ کرنا, ان ساری چیزوں کو ترک کر دو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون ما كانوا یقترفون, وہ لوگ جو کہ گناہ کماتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, قریب ان کو جو یہ کر رہے ہیں اس کی سزا ملے گی. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس چیز کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے ہوئے تو اس کو آپ نے نہیں کھانا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اس کا کھانا فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, شیاطین ایک دوسرے کے ساتھ وہی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, رابطہ رکھتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں ایک دوسرے سے تاکہ وہ آپ کو اپنے اولیاء میں سے جو ان کے دوست ہیں اس میں سے لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ وہ آپ کے ساتھ بحث کر سکے, جھگڑا کر سکے. اس آیت مبارکہ کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ پس منظر یہ ہے کہ مشرکین نے ایک اشکال کھڑا کیا, اور پیچھے بھی پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ آپ نے جس چیز پہ نام لیا گیا اللہ کا اس کو کھانا ہے, جس کے اوپر نہیں نام لیا گیا اس کو نہیں کھانا. تو مشرکین نے ایک اشکال کھڑا کیا, اور اشکال کیا کھڑا کیا کہ بھئی یہ مسلمان عجیب لوگ ہیں, یہ جو چیز بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اس کو یہ کھاتے ہیں, اس کو حلال سمجھتے ہیں, اور جو چیز جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں ذبح کرتے اللہ تعالیٰ اس کو مار دیتا ہے, ان کا رب اس کو مارتا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہو جاتا اللہ کے ہاتھ میں, اس کو یہ نہیں کھاتے. اللہ کی باری وہ چیز نہیں کھاتے, اور جو خود دبا دیتے ہیں, جس کی جان خود لے لیتے اس کو کھاتے. تو یہ اشکال صحابہ کرام کے لیے بہت بھاری تھا, اور یہ عقل کی اختراع تھی. تو عموماً آج کل بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے عقل کا ہی سہارا لیا جاتا ہے. تو بہرحال اور یہ سوال لے کے وہ رسول اللہ کے پاس آئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی اس پس منظر کے اندر کہ آپ نے وہ چیز نہیں کھانی جس کے کے اوپر اللہ کا نام بھی لیا گیا. یعنی وہ اشکال انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ آپ کھا لیا کرو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ چیز جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو بھی کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی تو اس میں جواب دیا گیا کہ یہ شیطانی اختراع ہے, یہ جو اعتراض کیا گیا ہے آپ نے نہیں کھانا. ان کے اشکال کے اندر مبتلا ہو کے آپ نے جو اللہ چیز ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا, مشرکین ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, اور مشرکین کیا کرتے تھے, خون بھی پیتے تھے, ذبح کر کے جو خون ہوتا تھا وہ برتن میں ڈالتے تھے, سارے بیٹھ کے پیتے تھے, بڑا انٹرٹین کرتے تھے اس کو. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کھانا پینا بہت اہم چیز ہوتی ہے, انسان نے جو چیز پیدائشی طور پہ جس سسٹم میں ہاتھ کھولی ہے اس میں جو کھانے پینے میں ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسلام کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑ گیا. اب یہ اشکالات اور یہ اعتراضات اور یہ سب کچھ, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن اپنے کھانے پینے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ وہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ایسا نہیں ہوتا جو چیز چل رہی ہے بس وہ پینی شروع کر دی, جو چیز مل گئی وہ کھانی شروع کر دی. تو بالخصوص یہ جو گوشت وغیرہ ہے اس کے ذبح کے معاملے میں. تو بہرحال یہ آیات نازل ہوئی تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطانی اختراع تھی اور وسوسہ تھا, آپ نے اس میں پریشانی ہونا اور آپ نے جو آپ کو بتایا گیا وہ چیز کھانی ہے, اللہ کا نام جس کے اوپر لیا گیا ہو. اور یہ شیاطین نے ان انسانوں کی طرف جو مشرکین ہیں یہ وحی کی ہے, اور یہ آپ کے سامنے اعتراض بنا کے پیش کر رہے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر آپ نے ان کی اطاعت کی تو آپ مشرک ہیں. یعنی جب مشرکین اعتراض کرتے ہیں یا ایک ان کی لیبارٹری میں بنا ہوا وسوسہ آ کے مسلمانوں کو تذبذب پہ مبتلا کر دیتا ہے اپنے اسلام کے بارے میں, اپنی تاریخ کے بارے میں, اپنے حلال و حرام کے بارے میں, اپنے قانون کے بارے میں, اپنی شریعت کے بارے میں, تو اگر مسلمان اس وسوسے میں مبتلا ہو کے اللہ کے حکم سے روح کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو وہ مشرک بن جائیں گے. انکم لمشرکون, تب وہ مشرک بن جاؤ گے کہ آپ ان کی اطاعت میں چلے گئے, اللہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے. اور ان کا نبی تک فاحیدہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو میتت تھا, مردہ تھا, یعنی وہ بے ایمان تھا, ایمان کی اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی, واحیدہ ہو کے اس کو زندہ کیا, یعنی ایمان لانے کی توفیق دی. وجعلنا له نور یمشی به فی الناس, اور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا, یعنی اللہ کی کتاب مل گئی اس کو, اس کے ذریعے وہ لوگوں کے اندر چلتا ہے, یعنی اس کے اوپر عمل کرتا ہے ظلمات کے اندر, معاشروں کی گمراہیوں کے اندر. کمت بطلوا فی الظلمات,
وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دیروں اور گمراہیوں کے اندر ہے، لیکن بخارج منہا، وہ اس میں سے کبھی باہر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نور کو پڑھنے کے لیے تیار ہی. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح وہ زین کر دیا گیا کافروں کے لیے ان کے اعمال. یعنی پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا نا کہ مشرکین پورا زور لگا رہے ہیں کہ آپ انہی کا لائف سٹائل، انہی کی حلال و حرام، انہی کی اچھائی برائی کا تصور لے لیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہو اس کو کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، پیچھے بتایا گیا سورۃ کی ابتدا میں، تو اس کے سامنے مردے بھی اس سے بولنا شروع کرتے تو وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. تو یہ ہدایت اور گمراہی کا موضوع چل رہا ہے، اور گمراہ کرنے کے لیے جو شیاطین اور مشرکین جو مختلف قسم کی پلاننگ کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معاملے میں محتاط ہونا چاہیے. اور ان کا وہ کذالک جعلنا، یہ 123 نمبر آیا ہے، اور کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، پچھلی آیت کے آخری الفاظ 122 نمبر کے. کذالک زین، اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون، ان کے وہ اعمال جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ان کو بھی اپنے اعمال پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، جو کر رہے ہیں غلط کام کر کے وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا. اسی طرح ہر بستی کے اندر اپنے اکابر جو ہے نا، بڑے لوگ جو مڈل کلاس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا کرتا دھتا، جن کے ہاتھ میں زبان امر ہوتی ہے، عموماً یہ اصول ہوتا ہے ہر بستی کے اندر اپنے اس کے اکابر کو مجرم بنایا ہوتا ہے. لیمکروا، یعنی جتنے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وہ سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے واقعات ہیں ان سب کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو وہ خود رد کر رہے ہوتے ہیں. لیمکروا فیہا، ہم نے ان کو جو ہے نا وہ ان کو مجرم اس لیے بنایا تاکہ وہ وہاں پہ خوب سازشیں کریں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ جو بھی سازشیں کرتے ہیں وہ اپنے خلاف کرتے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہوتا کہ جو کر رہے ہیں اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا، اور اگر یہ لوگ جو ہے جو اکابر ہے، جو بڑے لوگ ہیں بستیوں کے اندر، جن کے ہاتھ میں سارا زمام امر ہوتی ہے، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی نبی کو کتاب لے کے آتا ہے، کوئی دعوت دیتا ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ. تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لن تؤمن، بھائی ہم ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر جب تک کہ ہمیں بھی اس طرح کی نؤتیٰ، ہمیں بھی وہ دیا جائے مثل ما أوتِیَ رسول اللہ، جس طرح رسولوں کو ملا، ہمیں بھی کتاب ملے، ہمارے پاس بھی فرشتہ ہے، ہمیں بھی کوئی اسٹیٹس ملے نا، تب ہم مانیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے رسول کس کو بنانا ہے. یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں ان کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، ایک پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی کو دوسری پروٹوکول دیتی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور سارے اپنے مفادات سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. رسالت کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہمیں بھی تو کچھ دینا، ہمارے لیے بھی کچھ الاؤ کرے، ہمیں بھی تو کچھ ایکسٹرا کوئی ہمیں مقام بھی دے، ہمیں پروٹوکول بھی دے، ہمارے لیے کچھ علیحدہ سے قانون بھی بنائے. تو جب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہاں پہ اسپیشل کوئی پروٹوکول ہی نہیں ملتا، ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی، ہمارے لیے کوئی خاص قسم کے رائل پروڈکٹیوز ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی شاہی استحقاق ہی نہیں ہے، ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے اللہ نے رسالت کس کو بنانی ہے، رسالت کس کو دینی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے نبوت کس کو دینی ہے، کتاب کس پہ نازل کرنی ہے. اللہ کو مت سمجھائیے اور اللہ سے یہ چیزیں ڈیمانڈ مت کیجیے، اپنے شیئر مت مانگیے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو مجرم ہے، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور شدید عذاب کے یہ شکار ہوں گے اس وجہ سے کہ یہ سازشی لوگ تھے اور معاشروں کے اندر سازشوں میں ملوث تھے. ومن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اب جو آیت اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس بارے میں یہ بات کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانی دے دے اور مردے اٹھ کے بھی بات کلام ہو جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ چاہے گا تو ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من یرد اللہ ان یهدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کی کا ارادہ کر لے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. اسلام کی بات سننا، اسلام کو سیکھنا، اسلام کو جاننا، اسلام کی باتوں کے اوپر عمل کرنا اس کے دل کا سکون بن جاتا ہے. وہ جو ہے اسلام کو سیکھ کر اس کو سکون ملتا ہے اور اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا، یہ اس کی تاکید ہے، یعنی خوب تنگ ہو جاتا ہے اس کا سینہ، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انما یصعد فی السماء، اس طرح کہ جیسے کوئی بندہ آسمانوں میں چڑھ رہا ہے، یعنی ہائکنگ کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ فائر ٹرائل پہ ہائکنگ کر رہا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اوپر والا سانس اوپر ہوتا ہے، نیچے والا نیچے ہوتا ہے، آکسیجن کی کمی، یہ سب کچھ. تو جب اسلام کی بات سنتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اس کو اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. تو ہمیں اس موقع پہ یہ دعا کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری، اللہ اشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ رجس، یعنی رجس کا ایک مطلب جو ہے وہ
مجاہد نے بیان کیا شیطان کے یہاں پہ، اور کچھ نے اس کا مطلب جو ہے پلیدگی اور نجاست لیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نجاست اور پلیدگی یا شیطانی سازشیں جو ہے ان لوگوں کے اوپر کر دیتے ہیں لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو دیکھتے ہیں حقائق کو لیکن ایمان لانے کی طرف نہیں آتے. وہذا صراط ربک مستقیم. اس سورۃ بارکہ کا عنوان کیا تھا، کون بتائے گا؟ اس سورۃ بارکہ میں بنیادی طور پہ بات کس موضوع پہ چل رہی ہے؟ الصراط المستقیم. یہ واحد صورت ہے جس میں صراط مستقیم کو ایکسپلین کیا گیا. پورے قرآن میں صراط مستقیم کو کہیں بھی ایکسپلین نہیں کیا گیا. اور یہ صراط مستقیم کا کتنی دفعہ آ چکا ہے؟ یہ تقریباً 30 دفعہ آیا یہاں پہ. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا 18 انبیاء کا ذکر کر کے ہدیناہم الی صراط مستقیم، کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی ذریت میں سارے کے سارے اس صراط مستقیم پہ قائم رہے ہیں. تو یہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں سورۃ بارکہ میں. اور مشرکین مکہ جو کہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ، اللہ تعالیٰ ان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ آپ صراط الضالین اور صراط سبیل المجرمین کے اوپر ہیں، مجرموں کے راستے پہ ہیں، آپ صراط مستقیم پہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب یہ جنوں کی عبادت ہو رہی ہے، جنوں سے پوچھ کے زندگی گزاری جا رہی ہے، ان کے احکامات ان کی باتوں میں لبیک کہا جا رہا ہے. یہ شیاطین، یہ مشرکین کا یہ کام ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ھذا صراط ربک مستقیم، یہ ہے تیرے رب کا صراط مستقیم. یعنی بندے کا سینہ کھل جائے، فراخ ہو جائے اور اسلام کو سن کے اس کو خوشی ہو اور اس کا سینہ تنگ نہ ہو. یہ صراط مستقیم ہے تمہارے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یعنی جب بندہ یہ سمجھے کہ میرے سینے میں تنگی ہے اسلام کا کوئی حکم سن کے، قرآن سن کے یا کسی چیز کے بارے میں، تو اس کی کئی ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے میرے لیے بند ہو گئے. جو لوگ جنوں کا علاج کرتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ایک طریقہ انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے کام میں اذان دیتے ہیں. جو بندہ جس کے اوپر جن یا عصیب یا اس کے کوئی آثار ہیں، اس کے کام میں اذان دیتے ہیں. تو اذان دینے سے اس بندے کے اوپر اگر تو اس کو تکلیف شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے اندر جن ہے، اس کے اوپر عصیب ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر وہ اسے تکلیف شروع ہو جائے اور اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس بات کی دلیل سمجھی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی جن یا شیطان جو ہے وہ اثر انداز ہے اور یہ اس کے اثر ہے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے وہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ قرآن سن کے اس کو سکون دیتا ہے، اور جس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں تو وہ سن کر جو ہے نا اس کا سینہ قرآن کو سن کر تنگ ہو جاتا ہے. یہ اور صراط مستقیم پہ وہ بندہ ہے جو جس کا سینہ کھلا ہوا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے ہر چیز اور احکامات جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اب یہاں پہ اللہ جام بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ جنوں کو اپنے مقاصد کے لیے، اہداف کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ وقت، وہ دن جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، انسانوں کو بھی جنوں کو بھی، محشر کے میدان میں. یا معشر الجن، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گے اے جنوں کی جماعت، قد استكثرتم من الانس، قد استكثرتم من الانس اے اضللتم كثيرا من الانس. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، تم نے انسانیت کے اکثر حصے کو گمراہ کر دیا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ جنوں سے کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کو تم نے گمراہ کر دیا. وقال اولیاء من الانس، اچھا جنوں کے بارے میں سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں. یہ موجب الطبرانی کے اندر حسن درجے کی روایت ہے. فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں. قسم لہ اجنحہ یطیرون بالہوا، ایک قسم وہ ہے جنوں کی جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا کے اندر اڑتے ہیں اس کے ذریعے. اور قسم او صنف حیات و عقارب، ایک قسم جنوں کی وہ ہے جو کہ حیات، سانپوں کی شکل میں، عقارب اور بچھوؤں کی شکل میں رہتی ہے. اسی لیے جو الومناتی والے ہیں وہ سانپوں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اس سمت کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بچھو کو بھی بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اور فلموں میں بڑی تقدس اس کا دکھایا جاتا ہے اور بڑے مختلف انداز سے اس کو جو ہے نا ریپرزینٹ کیا جاتا ہے جیسے بڑی اچھی چیز ہے، حالانکہ انسان اس کے لیے کسی شکل میں بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ دوسری قسم ہے ان کی شیاطین کی. تیسری قسم شیاطین کی وہ ہے، فرمایا کہ جو یحلون و یرتحلون. یحلون و یرتحلون کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ، خانہ بدوش کہ وہ یہاں سے کوچ کیا اور ادھر جا کر پڑاؤ ڈال دیا، ادھر سے کوچ کیا اور ادھر جا کر پڑاؤ ڈال دیا. تو یہ شیاطین کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں، جنوں کی بڑی بڑی قسمیں. ان میں جنوں میں انا من الصالحون و انا دون ذلک، سورہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں اور ان میں برے لوگ بھی ہیں. تو ہر جن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ
शैतान हो, हर चीज जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो, इनमें अच्छे भी हैं, अन्ना मिनल मुस्लिमून व मिनल कासितून, हम में मुसलमान भी हैं, हम में जालिम भी है। जो चीज मुसलमान हो गए थे उन्होंने ये बात बयान की कि हम में मुसलमान भी है और हम में जालिम लोग भी मौजूद हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि क़यामत वाले दिन ये जो शयातीन है जिन्नों में से और इंसानों में से, इन सबको अल्लाह जमा करेंगे और अल्लाह कहेगी कि इस शयातीन को मुखातिब करते हुए जिन्नों में से जो है कद इस्तक्सरतु मिनल इंसी, आपने बहुत सारे इंसानों को गुमराह कर दिया। क़ाला औलियाउ मिनल इंस, उनके जो, अब ये जवाब नहीं देंगे, अभी जिन जवाब नहीं देंगे, उनके जो दोस्त इंसान है वो जवाब देंगे। उनके वली कौन होते हैं? उनके औलिया इंसानों में से कौन होते हैं? जिन्नों के या शयातीन के वो होते हैं जो दायरा लगा के चिल्ला काट दायरा काट लगा के तो चिल्ला काटते हैं। इसलिए चिल्ला काट रहे हैं कि मैं जिन को क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? कैद कर रहे हैं, जिन्नों को कैद काबू कर रहा हूँ। तो जिन्नों को काबू नहीं कर सकता जनाब, जिन बंदे को काबू करते हैं, इनका एग्रीमेंट होता है, ये देख रखिएगा। ये लोगों को धोखा देते हैं कि हम जिन्नों को काबू कर रहे हैं, जिनको काबू नहीं कर, जिनके अंदर इतनी कुव्वत और इतनी ताकत होती है। ये अल्लाह ताला की एक रियल प्रोटेक्शन है जो हमारे साथ है, और ये प्रोटेक्शन जो है जब तक हम खत्म नहीं करते, वो चिल्ले के अंदर वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। और इसलिए ये तखब्बतहु शैतान मिनल बस करता है शैतान उस बंदे को जो प्रोटेक्शन खत्म कर लेता है, उसका टोटल कंट्रोल जो है उसका वो, यदि आप यहाँ तक अंदाजा कर लीजिए कि जो जिनको चिल्ला काट के अपनी तरफ से कैद कर लेता है ना, उसने खाना खाने से पहले जिससे इजाजत लेनी होती है खाना खाऊं या ना खाऊं, उसने वॉशरूम में जाने से पहले जिससे इजाजत लेनी होती है मैं चला जाऊं या ना जाऊं, उसने नहाने से पहले इजाजत लेनी होती है मैं नहाऊं या ना नहाऊं, उसने अपने मियां बीवी वाले ताल्लुक में पूछना होता है कि मैं ये अपनी बीवी के पास जाऊं कि ना जाऊं। इस हद तक वो शैतानों के कंट्रोल में हो जाता है। तो ये तखब्बतहु शैतान मिनल बस, बड़ी खतरनाक जिंदगी इन लोगों की और बड़ी जिल्लत वाली जिंदगी इन लोगों की। जो लोग समझते हैं कि ये बड़े पुरसुकून है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये इतनी जिल्लत वाली जिंदगी गुजारते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और दर हकीकत ये अपना कंट्रोल जो है वो रिमोट कंट्रोल शैतानों के हाथ में दे देते हैं, और फिर इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता इल्ला ये कि सच्ची तौबा और बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपना दोबारा वही प्रोटेक्शन लेने जो अल्लाह ने इनको बाय बर्थ दी होती है। तो अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये इनके जो दो दोस्त थे जिन्होंने चिल्ले लगा के इनके साथ ताल्लुक बनाए थे, इंसान वो कहेंगे रब्बना इस्तमतअ बादुना बिबादिन, अल्लाह इन्होंने हमें इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हमने एक दूसरे को यूज किया, ये हमारे काम आते रहे और हम इनके काम आते रहे। तो रब्बना इस्तमतअ बादुना बिबादिन वबलगना अजलन अल्लज़ी अज्जलता लना, अल्लाह जो आपने वक्त मुकर्रर किया था वो वक्त हम पूरा कर चुके हैं। अब तो अल्लाह फरमाएंगे क़ाल अन्नारु मस्वाकुम, अल्लाह ताला ये कहेंगे अन्नारु मस्वाकुम, आपका ठिकाना आग है। किस जुर्म के नतीजे में? कि तुमने शयातीन से इस्तिफादा क्यों किया, उनसे इंफॉर्मेशन क्यों ली, उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल क्यों किया, चिल्ले लगा के उनके साथ ताल्लुक क्यों तुमने कायम किया। तो ये जो है अच्छा ये लोग कहाँ जाके चिल्ला लगाते हैं? कब्रिस्तान वीरान जगह पे या कहाँ पे? कब्रिस्तान में क्यों लगाते हैं? कब्रिस्तान में इसलिए लगाते हैं कि जो शख्स भी फौत होता है उमूमी तौर पे उसके साथ क्या होते हैं, उसके साथ इंसान फितरती तौर पे एक शैतान होता है और एक कौन होता है? फरिश्ता होता है। फरिश्ता तो वापस चला जाता है जब इंसान की वफात होती है, और जो जिन है वो जब इसकी तदबीर होती है वो उसकी कब्र में बैठ जाता है। इसलिए जो कब्रिस्तान है ये उमूमन शयातीन की आवाजगाह होते हैं, जितने बंदे दफन है उन सब के शयातीन वहां होते हैं, और शयातीन की उम्रें हमसे बहुत ज्यादा होती है। तो ये लोग वहां पे इसलिए जाके चिल्ला लगाते हैं, ये कोई मजाक की, ये पूरी साइंस है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दी हुई है। ये इसलिए वहां पे चिल्ला लगाने जाते हैं, और ये बड़ी खतरनाक जिंदगी है, बहुत ही खतरनाक जिंदगी है। तो रब्बी औज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन, अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है, रब्बी औज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन। तो बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये इंसान ये कहेंगे कि अल्लाह हमने एक दूसरे को यूज किया है, वो हमसे फायदा लेते रहे, हम इनसे फायदा लेते रहे, तो हम वो वक्त पूरा कर सके जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया था। क़ाल अन्नारु मस्वाकुम, अल्लाह कहेंगे आपका ठिकाना क्या है? आग है, क्योंकि आपने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। तो किसी शैतान को कोई इंफॉर्मेशन देना या किसी शैतान से जिन से कोई इंफॉर्मेशन लेना हराम है, हराम बिल्कुल। अपने किसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल हराम है। और अगर ऐसी चीजों में बंदा मुब्तला हो तो उसका सादा तरीक़ाकार क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपना इलाज किया उसका बंदा इलाज करे। मुअव्वज़तैन है, कुरान मजीद है, सूरह अल-बक़रा है, सूरह फातिहा है और आयतुल कुर्सी है, सूरह बक़रा की आखिरी दो आयत है, इनको पढ़ के दम करे और अल्लाह ताला इससे इंसान को निजात अता कर देते हैं। तो बहरहाल इनसे बहरहाल इलाज की गरज से भी इनके पास जाना ठीक नहीं है। तो और जितने लोग इस तरह से आपसे कहते हैं कि वो कपड़ा ला दो, या वो कहते हैं कि ये आप पीछे अल्लाह ने कहा ना इन अतातुहु, अगर आपने इनकी क्या कर ली? इताअत कर ली, इन्नकुम लमुशरिकून, इन्नकुम लमुशरिकून, आप क्या बन जाएंगे?
مشرک بن جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ آپ کالا بکرا جو ہے اس کو آپ نے ذبح کر کے قبرستان میں پھینک دیں. آپ ایک مرغ لے لیں اور مرغ کو لے کے آپ یہ کریں کہ جا کے نا ادھر قبرستان میں اس کو ذبح کر کے پھینک دیں یا اس کا چڑھاوا چڑھا دیں. جس نے اس کی بات مان لی, غیر اللہ کے نام پہ کوئی نظر و نیاز دے دی, حتیٰ کہ وہ کہیں کہ ایک جو ہے نا وہ دانا جو ہے وہ اوپر اس طرح آسمانوں پہ پھینک دے یا اس کو جو ہے نا وہ آپ مشرق کی طرف کر کے ایسے پھینک دے, ایک بھی بات مان لی. قرآن کے الفاظ ہے, یہ 121 نمبر آیا تھا, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنْ شَيَاطِينَ کی اگر آپ نے بات مان لی إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو آپ کیا بن جائیں گے؟ مشرک بن جائیں گے. ہم نے اللہ کی مان کی ہے, جو اللہ اس رسول نے کیا ہے اس کے ابیت میں بتایا رسول نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے. یہ بہت حساس معاملہ ہے. ہماری اکثریت اللہ معاف کرے معاشروں کے اندر وہ غلط راستوں کے اندر بڑی بری طرح منسلک ہو چکی ہے. تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے الا ماشاء اللہ, خالد نبی ہمیشہ اس میں رہو گے الا ماشاء اللہ, مگر جب تک اللہ چاہیں گے. ان ربک حکیم علیم, آپ کا رب حکمت و علم و حکمت والا ہے. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون, اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا دوست بناتے ہیں کیونکہ یہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے سبب جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ظالم جن ہیں وہ ظالم انسانوں کے دوست بن جاتے ہیں, تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں اور پھر یہ اسی طرح آگ میں بھی اکٹھے ہو گئے. آیت کا نمبر کیا چل رہا ہے؟ 129. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ من اراد, بخاری کے اندر ہے, من اراد ان يعلم جهل الارض فليقرأ ما فوق 30 و100 من سورۃ الانعام. وہ فرماتے ہیں کہ سورہ الانعام کی 130 نمبر آیت کے بعد والی جو آیات ہیں وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مشرکین مکہ کا دین کیا تھا, ان کا ایمان کیا تھا, ان کی شریعت کیا تھی, ان کی سوچ کیا تھی, جس سے قرآن نے ان کو منع کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ جنوں کی باتیں بنتے ہیں, مانتے ہیں, ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, یہ ان کا سورس آف انفارمیشن ہے جو ابھی جو چل رہا ہے. آگے جو چل رہا ہے, آگے انہوں نے ایک عجیب سی شریعت بنائی ہوئی ہے جو آگے آ رہی ہے. تو یا معاشر الجن والانس, اے جنوں کی جماعت, 130 نمبر آیا, یا معاشر الجن والانس الذین یاتیکم رسول منکم. اب یہ جہنم کا جو فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے کہیں گے, اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, الم یاتیکم رسول منکم, کیا تمہارے اندر سے تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے, یقصون علیکم آیاتی, جو تمہارے سامنے میری آیات پڑھتے تھے اور تمہیں میری آیات جو ہے پڑھ کے سناتے تھے. وہی ضرور اپنے با آیا تمہارا, تمہیں اس کی ملاقات سے ڈراتے تھے کہ اگر تم نے غلط کام کیا تو جہنم میں جاؤ گے. قالوا شہدنا, تو یہ جن اور انسان کہیں گے کہ شہدنا, اے اللہ ہم گواہ ہیں, علی انفسنا, اپنے خلاف, کہ غرتہم الحیات الدنیا, کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا تھا, دنیا میں فیمسنس, دنیا میں بڑا پن, دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے جن شیاطین جنوں کو استعمال کرتے تھے انبیاء کی دشمنی میں, انبیاء کی دشمنی میں. کذالک نولی بعض, کذالک جعلنا لکل نبی, یہ پیچھے گزرا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ہم نے دوست بنائے ہیں شیاطین جو ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. تو یہ انبیاء کی دشمنی میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دے دیا دنیا کی زندگی نے. شہید و آیات خوشی بندہ کا مکافرین, اور یہ اپنے خلاف اللہ کے سامنے وہاں پہ گواہی دیں گے اور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہم کافر تھے, ہم نے ایمان قبول نہیں کیا, انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لائے. ذالک اللہ یکن ربک مہلک القری بظلم, یہ اللہ کیوں ان سے اعتراف کروائے گا, اعتراف جرم, اس کو کہا جاتا ہے ایڈمیشن آف دی کرائم, اپنے گناہ کو ایڈمٹ کر لینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کروایا جائے گا, ذالک اللہ یکن ربک مہلک القری, یہ اس لیے کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے ظلم کرتے ہو واہلوا غافلون, اور اس کے رہنے والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جانا کس طرف ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو اللہ نے ان کو حلال اور حرام, جائز اور ناجائز انبیاء کے ذریعے سب بتایا تھا, انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا, اس لیے یہ جہنم میں جا رہے ہیں, اور جہنم میں جانے سے پہلے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں سب پتا تھا, ہم نے عمل نہیں کیا. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے اور پتہ غلط کام کرے تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں, مختلف درجے ہیں اس اعتبار سے جو انہوں نے عمل کیا. یہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اچھے درجات ہیں, زیادہ عمل کرنے والوں کے لیے بڑے درجات ہیں, اور برے عمل کرنے والوں کے لیے برے درجات ہیں اور بری جگہ کے لیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, آپ کا رب جو لوگ اعمال جو کر رہے ہیں اس سے غافل بالکل بھی نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, آپ کا رب بڑا غنی ہے اور بڑی رحمت والا ہے. یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء, اگر آپ کا رب چاہے تو تم سب کو ختم کر دے, تم سب کو اس کائنات سے لے جائے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء, جس کو چاہے تمہاری جگہ پہ لا کے ان سیٹوں پہ, ان عہدوں پہ, اس زمین کے اوپر بسا دے. اور کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین, اور یہ کوئی ٹینشن والی چیز نہیں ہے, یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ تم سے ٹھیک
40-50 سال پہلے انہی زمین کے وارث کوئی اور لوگ تھے. اللہ نے تمہیں ایک قوم کی ذریت سے پیدا کر کے اس زمین کا خلیفہ اور اختیار دے دیا. اس طرح اللہ تمہیں ختم کر کے دوسروں کو لا کے اختیار دے سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے محشر کا، محشر میں جمع ہوگی یہ ساری روبرو گواہی کا، جیسے کہ شیطان اور جن کی گواہی ہے اور سب کچھ سامنے انبیاء کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ ہو کے رہے گا، بہت جلد یہ ہونے والا ہے. وما انتم بمعجزین، تم اس کی مخالفت پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی مخالفت پہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی سے کہہ دیجیے مشرکین مکہ مخاطب ہیں اور جو دنیا کے باقی مشرکین آج کے بھی، اے میری قوم کے لوگوں اعملوا علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے عہدوں پہ عمل کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے. انی عامل، جو نظریات ڈٹے رہو ان کے اوپر، نہیں استعمال کے ایمان لانا تو نہ لاؤ. میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنے نظریات کے مطابق. فسوف تعلمون، یہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا، یہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کون ہے جس کا انجام بہتر ہے اور آخرت جس کی بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یہ تو حقیقت ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوئے، تاریخ شاہد ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوئے. وجعلوا للہ مما ذرأ، یہ ہے مشرکین کی شریعت جس کا ذکر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے اندر جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں جعلوا للہ، ان لوگوں نے بنا لی ہے، اللہ یہ اعتراض کر رہے ہیں مشرکین مکہ پہ، جو آج کے مشرکین بھی یہی کرتے ہیں. وجعلوا، انہوں نے بنایا للہ اللہ کے لیے مما ذرأ، اس چیز میں سے جو یہ کاشت کرتے ہیں، من الحرث، کھیتی کی شکل میں، والانعام، اور جانوروں کی شکل میں، نصیبا، ایک خاص حصہ، ایک خاص حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ہے. یہ کھیتی کا حصہ اللہ کھیتی میں سے یہ اللہ کا حصہ ہے اور جانوروں میں سے اللہ کا حصہ ہے. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، اس حصے کو انہوں نے کیا کیا ہوا، دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا، کچھ اللہ کے لیے اور کچھ ان کے شرکاء کے لیے. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، جو ان کے شرکاء کا حصہ ہے وہ اللہ کو کبھی نہیں دیتے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شرکاء کا حصہ اللہ کو دے دے، ہو ہی نہیں سکتا. وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ اپنے شرکاء کو دے دیتے. اگر ان کا کبھی آ گئی تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا حصہ اپنے شرکاء کو دے دو، شرکاء کو نہیں محروم رکھنا. اتنا وہ ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا اپنے شرکاء سے ڈرتے. تو یہ جو ہے ان لوگوں کی وہ ہے ساء ما يحكمون، یہ کو بڑا بہت برا فیصلہ ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ ذہن رکھیے گا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حصہ ہے ہمارے وقت کے اندر صلوات، تو کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار کی وجہ سے ہماری صلوات جو اللہ کا حصہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے. تو ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری بیٹی کے ہمارے کاروبار اللہ کے لیے کیا ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ذاتی ٹائم ہے یا کسی اور کے ٹائم ہے وہ اللہ کو مل جائے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ کثیر من المشرکین اپنا اولادہم شرکاء، پھر ان کی شریعت کا ایک اور پہلو یہ ہے، ایک تو جدوں کی بات ہے، ان کے باتوں کے اوپر عمل کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ یہ آ گیا کھیتی میں سے ایک حصہ مقرر کر دینا جدوں ان کے لیے، اپنے شرکاء کے لیے. اور تیسری یہ ہے کہ یہ کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، اپنے مشرکین کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے قتل اولادہم، کیا کرنا، اپنی اولاد کا قتل کرنا، اپنی اولاد کا قتل کرنا. شرکاء، کس نے ان کے لیے اس کو بڑا وزین بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، ان کے شرکاء، ان کے شرکاء نے جن کی اللہ کے مابرا وہ عبادت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، حکم مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے ان کی اولاد کا قتل بڑا ہی خوبصورت بنا دیا. اور بہت اچھا کام ہے بچوں کو قتل کرنا. بچیوں کو قتل کرتے تھے وہ اس لیے کہ بچیوں کی پرورش اور یہ سب کچھ، جنگوں والی قوم تھی، لڑتے پھرتے فساد والی، تو جنگیں چل رہی ہوتی تھی قبائل کے آپس میں، تو عورتیں جو ان کو بوجھ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر جنگ میں ہم پکڑے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور عورتیں پکڑی گئی تو بڑی ذلت ہے، اس لیے وہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے. بچوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے بیٹوں کو اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بتوں کے نام پہ نظر مانتے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہ قتل کرتے تھے بیٹوں کو. تو یہ تھا. اچھا، یہ قتل کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دینا، ان کو قتل کرنے کا یہی مطلب ہے روحانی طور پہ قتل کرنا، دین کی تعلیم نہ دینا. اور ان کو ایک قتل کی بڑی بھیانک قسم جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس ہے، گجرات کے پاس ایک دربار ہے، وہاں پہ وہ چلائی جاتی ہے اور آج بھی موجود ہے کہ بچے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا تصور ہے کہ بچے نہیں ہو رہے ہو تو وہاں چلے گئے تو اب وہاں پہ آپ نے جب نظر مانی تو اگر وہاں پہ بچہ ہو گیا آپ کو تو کیا کیا جائے گا جی، 2 لاکھ بنا. وہ بچے کو پہلے بچے کو نا وہ آپ اس کے سر کے اوپر کھول چڑھا دیں گے، وہ دے دیں دربار کو دے دیں گے، اور دربار والے کیا کریں گے، اس کے سر کے اوپر لوہے کا کھول چڑھا دیں گے اور اس کا پورا جسم پھٹ جائے گا، اس کا سر چھوٹا رہے گا. یہ وہی شرک ہے جو مشرکین مکہ کر رہے تھے. تو یہ اسلامی ریاست سے دیکھنے سے خوش ہونا ہے. تو یہ مشرکین کو ان کے شرکاء نے بچوں کا قتل، ان کا مستقبل تباہ کرنا، ان کو تعلیم سے محروم رکھنا، توحید سے دور رکھنا، شریعت سے دور رکھنا، ان کو بہت خوبصورت بنا دیا شیطان نے ان کے لیے. تو لیردوہ، یہ ان کو تباہ
کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں شیاطین. اور ولیل بسوالی بھی رہو اور وہ ان کے دین کو ان کے لیے ملتبس کرتے ہیں, خلط بند کر دیتے ہیں. ولو شاء اللہ ما فعلوه, اگر مشرکین کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے ہر جو بھی اعتراض آتا ہے اس پہ اللہ چاہتا تو نہ کرے, اللہ چاہتا تو ایسا, یہ اللہ کو اچھا نہ لگتا تو, یعنی ہر کام جیسے اللہ سے پوچھ کے کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے ان کی بات, لو شاء اللہ ما فعلوه, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے. فذرهم وما يفترون, آپ ان کو ان کے سارے اس افتراء کو جو یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو اس کا حال میں چھوڑ دیں, اللہ اس کو خود ہی پوچھ لیں گے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر, ایک اور ان کی شریعت کی قسم یہ ہے, ان کی شریعت کا ایک اور رکن یہ ہے, ایک ان کے ارکان ایمان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے قالوا هذه انعام وحرث, یہ جو جانور ہے نا اور یہ جو کھیتی ہے, حجر یہ ممنوع ہے, اس کو بین کیا گیا ہے, اس کو مختص کیا گیا ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم, ان کے اپنے تصور کے مطابق خاص لوگ ہیں جو اس کو کھا سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کھا سکتا. وانعام حرمت ظهورها, اور خاص کے جانور ہیں ان کے اوپر کوئی اور سواری نہیں کر سکتا, یہ خاص لوگ ہیں جن کے اوپر دربار کے لوگ یا ان کے وہ جو بت پرست جو ہے بتوں والے وہ ان کے اوپر سواری کریں گے. وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء علیہ, اور کچھ ایسے جانور ہیں جن کو ذبح کرتے ہوئے ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیں گے, ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیں گے. تو یہ انہوں نے تصور بنایا ہوا ہے, یہ انعام ظہور ہوا جن کی جو ہے وہ جن کی پشتیں انہوں نے محفوظ کر رکھی ہیں, کچھ کے اوپر وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیں گے. افتراء علیہ